अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरज़ू बिल हयातिद दुनिया वतमअन्नू बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम ख़वातीन इस्लाम, माएँ और बहनें, हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहली ज़िम्मेदारी बहैसियत इंसान, हम इंसान हैं। अल्लाह ताला ने हमें तमाम मखलूक़ात में अफ़ज़ल बनाया। तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने हमें अशरफ बनाया। अल्लाह ताला की मखलूक़ात बेशुमार हैं, अनगिनत मखलूक़ है। उन अनगिनत मखलूक़ में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान और इनाम है। और अल्लाह ताला ने हमें समझ बूझ अता फरमाई, सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाई, अच्छे बुरे की तमीज़ अता फरमाई और फ़ैसला करने की क़ुव्वत अता फरमाई। एक इंसान की सबसे पहली ज़िम्मेदारी क्या है? एक इंसान का सबसे पहला काम बहैसियत इंसान क्या है? तो ये बात ज़हन में रहना चाहिए कि बहैसियत इंसान हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने बनाने वाले को पहचानें कि हमें किसने पैदा किया, हमें किसने दुनिया में भेजा और हमें किसने बनाया। इसलिए कि दुनिया में जितनी चीज़ें बनी हुई हैं, दुनिया में जितनी चीज़ें नज़र आती हैं, उन तमाम की तमाम चीज़ों का कोई ना कोई बनाने वाला है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई चीज़ बनाई ना जाए तो वो चीज़ बन नहीं सकती। और जितनी चीज़ें मौजूद हैं, कोई ना कोई उनका बनाने वाला है। हमारा जो वजूद है, हमारा जो खूबसूरत जिस्म है और देखने वाली आँखें हैं, सुनने वाले कान हैं, बोलने वाली ज़ुबान है, चलने वाले पैर हैं, और अल्लाह ने बहुत चीज़ें हमें दी हैं। आखिर ये देने वाला कौन है? हमें पैदा करने वाला कौन है? एक इंसान की सबसे पहली जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने खालिक और मालिक को पहचाने कि मेरा पैदा करने वाला कौन है, मुझे दुनिया में भेजने वाला कौन है, मेरी ज़रूरियात पूरी करने वाला कौन है। इसी तरह दूसरा सवाल जिसका जानना हर इंसान के लिए इंसान होने के नाते ज़रूरी है, दूसरा सवाल ये है कि मुझे क्यों पैदा किया गया, मुझे क्यों बनाया गया, मेरी पैदाइश का आखिर मकसद क्या है। दुनिया में जितने काम किए जाते हैं, जो दुनिया में जितनी चीज़ें बनाई जाती हैं, हर चीज़ के बनाने का कोई ना कोई मकसद है। बेमकसद दुनिया में कोई चीज़ नहीं बनती। मामूली सुई ये भी बेमकसद नहीं बनाई जाती। हर चीज़ जो बनी हुई है कुछ ना कुछ मकसद रखती है, कुछ ना कुछ उसके बनाने का मकसूद है। लेकिन हम इस बात से गाफिल हैं कि हमारे दुनिया में आने का आखिर मकसद क्या है। हम दुनिया में क्यों बनाए गए, हम क्यों दुनिया में भेजे गए, आखिर अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। ये एक बड़ा अहम सवाल है
جو زندگی کے مقصد سے تعلق رکھتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے. اگر ہم ان سوالات کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے، یہ سوچیں گے نہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، کوئی بھی پیدا کرو، ہم مزے میں زندگی گزاریں گے، گناہوں میں زندگی گزاریں گے اور اپنی دنیاوی کاموں ہی میں زندگی گزاریں گے، اور زندگی کا مقصد کچھ بھی رہو، لیکن ہماری اپنی زندگی کا مقصد خواہشات، لذت ہے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں. ایسا بھی زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے کہ ہمیں بنانے والے نے اور جس نے یہ دنیا بنائی ہے یہ بے مقصد نہیں بنائی گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس اہتمام سے بنایا ہے، اللہ نے ہمارے اندر جتنی خوبیاں رکھی ہیں، جتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، جتنی طاقتیں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جو نعمتیں دی ہیں، وہ نعمتیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بنانے والے نے بڑے اہتمام سے ہمیں بنایا ہے، خالی بے مقصد نہیں بنایا. اسی لیے قرآن کریم اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی خالی بیکار میں پیدا کر دیا؟ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہارا حساب کتاب نہیں ہے، تمہیں ہمارے پاس، اللہ کے پاس حاضر ہونا نہیں ہے، کیا خالی پیدا کیے گئے ہو؟ اور زمین و آسمان کے بارے میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اے انسانوں، اے مردوں اور عورتوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین و آسمان خالی کھیل تماشے کے لیے پیدا کیے گئے؟ زمین و آسمان کے بنانے کا اللہ کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے بنانے کا بڑا مقصد ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. زمین و آسمان اور دنیا میں جو کچھ ہے ایک بڑے مقصد کے تحت، ایک بڑے پلان کے تحت اس کو بنایا گیا. خالی کھیل تماشے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، یا خالی بنا کے چھوڑ دیا نہیں، ایک بڑا مقصد ہے. اور خود انسانوں کو بھی اللہ نے ایک بڑے مقصد کے لیے بنایا. خالی پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. قرآن کریم میں کئی آیات سے انسانوں کی تکریم، انسانوں کی فضیلت اور انسانوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس جگہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے شکوے کیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ایک محبت بھرا شکوہ کیا یا ایھا الانسان. کہ اے انسان، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تم کو رب کریم سے غافل کر دیا؟ یعنی اس مہربان اللہ سے آخر تم کس وجہ سے غافل ہو گئے؟ اس مہربان اللہ سے آخر تمہاری غفلت کی وجہ کیا ہے؟ کیا تمہیں کوئی اللہ سے زیادہ مہربان مل گیا؟ کیا تمہیں کوئی اللہ سے زیادہ بڑا محسن مل گیا؟ کیا تم پر کسی نے اللہ سے زیادہ احسان فرمائے ہیں؟ کیا تم پر کسی نے اللہ سے زیادہ نوازش کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما غرک بربک الکریم، اس کریم مہربان اللہ سے آخر کس وجہ سے غافل ہو؟ الذی خلقک فسواک، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا.
اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں بنایا، کیا کوئی بنانے والے سے غفلت برت سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنے خالق سے بغاوت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ وہ رب کریم ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، صرف پیدا نہیں کیا، فسواک، اللہ نے تمہیں ٹھیک ٹھیک بنایا، اللہ نے تمہیں ہر تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے کام کے لیے اور دنیا کے نظام کے لیے، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے تمہیں ہر نعمت دی۔ دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اعضاء دیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے چہرے مہرے کو درست بنایا، آنکھیں برابر لگائی۔ اللہ نے ہمارا جو چہرہ بنایا، اللہ نے اس کو بڑے اہتمام سے بنایا۔ آدمی کا جتنا چہرہ ہے، چہرے کے مطابق ہی آنکھ ہے۔ چہرہ اگر کسی کا بڑا ہے تو آنکھیں بڑی بڑی ہیں، چہرہ بڑا ہے تو ناک بڑی ہے۔ جو آدمی کو جیسی آنکھ، جیسے کان، جیسے ہونٹ خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اللہ نے ویسے ہی دیے۔ اللہ نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، اللہ نے انسان کو بڑے اہتمام سے بنایا، اللہ نے انسان کو اتنے اہتمام سے بنایا، کیا اس کے بدلے میں اللہ کی نافرمانی کرنا کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا ہم اللہ کی بغاوت کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی اللہ نے بڑی نعمتیں دی۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو بڑی عزت دے کر بھیجا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے کروائے، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ انسانوں کو سجدہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، بڑی عزت دے کر، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے اکرام کے ساتھ اور بڑا مرتبہ دے کر انسان کو بھیجا۔ لیکن ہم سمجھ رہے کہ دنیا میں خالی خالی پیدا ہو گئے، نہ ہمارے جینے کا کوئی مقصد ہے، نہ ہمارا بنانے والا کون ہے، اس کی ہمیں کوئی خاص فکر ہے۔ آج ہم کئی کو جی رہے یہ بھی معلوم نہیں ہے، جینے کا مقصد کیا ہے، زندگی کیوں دی گئی، اور اللہ تعالیٰ یہ زندگی سے کیا چاہ رہے، یہ تمام چیزوں سے غافل ہو کے بالکل صرف دنیاوی عارضی وقتی لذت اور وقتی راحت اور صرف دنیاوی مصروفیتوں میں ہی ہم بالکل مگن ہو کے آخرت کی لامحدود اصل زندگی کو بھول گئے اور مقصد زندگی کو چھوڑ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور اس محبت کرنے والی ذات کو بالکل ہم بھول چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو روح دی وہ بہت پاکیزہ روح دی۔ ہمارے جو روح ہے وہ بہت اعلیٰ روح ہے، ہر انسان کی روح بہت پاکیزہ ہوتی، اور اس لیے ہر انسان کو چاہے وہ دھیڑ ہو یا چمار ہو یا ہندو ہو یا سکھ، کوئی بھی مذہب کا ہو، اچھائی سے، سچائی سے، امانت داری سے، ہمدردی سے، انصاف سے، انسانیت سے، سخاوت سے، غمخواری سے اور انسانیت پروری سے ہر انسان کو محبت ہوتی۔ کیوں؟ ہر انسان میں پاکیزہ روح ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خراب ماحول کی وجہ سے، خراب صحبت کی وجہ سے، نفس کی گندگی کی وجہ سے ہم روح کی جو صلاحیتیں ہیں، روح کی پاکیزگی کو باقی نہیں رکھتے اور روح کو ہم آلودہ کر لیتے ہیں، لیکن ہماری جو روح ہے بہت پاکیزہ ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح اللہ کی پھونک ہے۔ اتنی اعلیٰ چیز، ویسی پاکیزہ روح دے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور ہم ہیں کہ بالکل ہر چیز سے غافل ہو کے صرف منمانی میں اور چند وقتی عارضی چیزوں میں مصروف ہیں۔
اور ایک جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو شعور دے کر بھیجا. انسانوں کو شعور کی نعمت بھی ملی ہوئی ہے. شعور یعنی عقل، سوچ، سمجھ اور اچھے برے کی تمیز، یہ چیز بھی اللہ نے انسانوں کو دی. انسانوں کے علاوہ اچھے برے کی تمیز اور عقل یہ اور مخلوقات میں نہیں پائی جاتی. انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کھانے پینے کی وجہ سے نہیں ہے. ہم سے زیادہ جانور کھاتے، ہم سے زیادہ گوشت خور جانور ہم سے زیادہ گوشت کھانے والے ہیں. اور نسل بڑھانا یہ بھی انسانیت کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے. نسل بڑھانا یہ بھی انسانیت کا امتیاز نہیں ہے. نسل تو انسانوں سے جانوروں کی زیادہ ہے. انسانوں کے ایک ایک بچے ہوتے ہیں، جانوروں کے ایک ایک ساتھ کئی کئی بچے ہوتے ہیں. نسل بڑھانا، کھانا پینا یہ انسانیت کا امتیاز نہیں ہے، یہ جانوروں میں بھی ہے. انسانیت کا امتیاز عقل اور شعور، سمجھ بوجھ سے اچھا اور سیدھا اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ اختیار کرنا ہے. اللہ نے ہمیں سمجھ صرف دنیا چمکانے کے واسطے یا کاروبار کی ترقی کے واسطے، عقل اور سمجھ ہمیں بزنس کی ترقی کے واسطے یا کوئی اور چیزوں کے واسطے نہیں دی، بلکہ عقل کا کام ہی انجام سے آگاہ کرنا ہے. عقل کا کام انجام سے آگاہ کرنا. اور ہمیں عقل اسی لیے دی کہ ہم اپنے انجام کو سوچیں، دنیا اور آخرت میں کیا بہتر ہے اس کو سمجھنے والے بنے. دنیا اور آخرت میں دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا فائدہ مند ہے یا آخرت فائدہ مند ہے، مجھے دنیا کو ترجیح دینا ہے یا آخرت کو ترجیح دینا ہے، میں دنیا کا بندہ ہوں یا آخرت کا طلبگار ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں یا صرف دنیا کی بندی ہوں. یہ سمجھ بوجھ کے واسطے عقل دی ہے. اچھے برے کی تمیز اور اختیار سے اچھے راستے پر چلنا، اس کے واسطے عقل دی گئی. اگر ہم ان تمام نعمتوں کے ملنے کے بعد اللہ نے ہمیں بڑے اہتمام سے بنایا، بڑی بڑی خاص چیزیں دے کر دنیا میں پیدا کیا، شعور دے کر بھیجا، اس کے بعد بھی ہم اللہ کو بھول کے زندگی گزاریں گے، غفلت کی زندگی گزاریں گے اور منمانی کی زندگی گزاریں گے، اللہ نہیں، رسول نہیں، بس خالی دنیا کی چیزیں، دنیا کے مزے، دنیا کی راحت اور دنیا کے رسم و رواج، صرف دنیا میں لگے رہیں گے، تو پھر یہ بہت بڑی ہماری غلطی ہے. گویا کہ ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے، گویا کہ ہم سب سے بڑے خسارے میں ہیں، ہماری زندگی ناکام ہونے والی ہے، ہم دونوں جہاں میں برباد ہونے والے ہیں. اگر ہم آخرت کی فکر نہیں کریں گے اور مقصد زندگی بھول کے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی ناکام ہے، ہم آخرت میں برباد ہو جائیں گے. ایسی ناکامی جس کے بعد وہ ناکامی کو سدھارنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، ایسی بربادی جس سے بڑی بربادی کا کوئی تصور نہیں. ہم ویسے بربادی کے راستے پہ چل رہے، مقصد زندگی چھوڑ کے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے، اللہ کی پہچان چھوڑ کے اور اللہ کی اطاعت والی پاکیزہ زندگی چھوڑ کے ہم دونوں جہاں کے خسارے کا راستہ اختیار کر لیے. مقصد زندگی کو بھول کے زندگی گزارنا، خالی منمانی زندگی گزارنا، یہ بھی سب سے بڑی غلطی ہے. آج اپنے ذہنوں میں کیا تھا؟ میں نیک ہوں، اس لیے نیک ہوں کہ میں چوری نہیں کر رہی، میں جھوٹ نہیں بول رہی اور میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، لہذا میں کیا غلطی کر رہی ہوں، میں کیا مجرم ہوں. صرف چوری کرنا
ڈاکہ ڈالنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لڑائی لگانا یہ جرم نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا جرم اپنی زندگی کے مقصد کو بھولنا بھی ہے۔ اللہ کو بھول کے زندگی گزارنا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اپنے احسان کرنے والے محسن کو چھوڑ کے زندگی گزارنا، محسن کی نعمتوں کو بھلا کے زندگی گزارنا یہ کوئی کم بڑا جرم نہیں ہے۔ غفلت کی زندگی گزارنا، دنیاوی لذتوں میں، مزوں میں اور خالی چیزوں میں، صرف دنیاوی فائدے میں ہی مگن رہنا یہ بڑی غلطی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ غفلت کی زندگی گزاریں گے، مقصد زندگی کو چھوڑ کر اور اللہ کے احکامات کو بھول کر، اللہ کی قوت اور طاقت کو بھلا کر زندگی گزاریں گے، تو ہم ان کو دنیا میں بھی سزا دیں گے اور ہم پچھلے کئی لوگوں کو سزا دیے۔ قرآن کریم میں فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے پچھلے زمانے میں بھی لوگوں سے سخت انتقام لیا، ہم نے لوگوں سے بدلہ لیا۔ کس چیز کا بدلہ لیا؟ مقصد زندگی بھول کے زندگی گزارنا اور منمانی زندگی گزارنا، اللہ کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے احکامات کو توڑ کے زندگی گزارنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا بدلہ لیا، انتقام لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ویسے لوگوں کو سمندر میں غرق کر دیا، پانی میں ڈبا کے ختم کر دیا۔ اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ کیوں؟ مقصد زندگی سے ہٹ گئے، مقصد زندگی چھوڑ کے زندگی گزارنے لگے، اللہ سے، اللہ کے دین سے غافل ہو کے زندگی گزارنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی قوموں کو منٹوں میں تباہ کر دیا۔ کسی پر پانی کا عذاب آیا، کسی پر ہواؤں کا عذاب آیا، کسی کو چیخ کے ذریعے، بڑی آواز کے ذریعے تباہ و برباد کیا گیا۔ وَكَانُوا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ وہ ہماری نشانیوں سے غافل تھے، یعنی ہمارے دین سے اور مقصد زندگی سے بہک چکے تھے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ غفلت کی، اللہ کو بھول کے زندگی گزارنے والے تھے۔ صرف چوری کرنا جرم نہیں ہے، اللہ کو بھول کے زندگی گزارنا یہ بھی بڑا جرم ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غالباً سورہ یونس میں، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا جو لوگ اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے نہیں ہیں اور نہ ان کے دلوں میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے۔ جن دلوں میں محبت ہوتی ہے وہی لوگ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ کسی سے محبت ہے تو دل ان سے ملنے کے لیے مار لیتا، محبت ہے تو بات دل میں آتی کہ بھائی اپنے محبوب کو دیکھنا، جن سے محبت ہے ان سے ملاقات ہونا، ان کا دیدار ہونا، ان سے باتیں کرنا۔ محبت ہے دل میں تو ہی ملاقات کی تڑپ پیدا ہوتی، محبت ہی نہیں ہے تو پھر نہ ملاقات کا شوق رہتا اور نہ ملاقات کرنے کا کوئی جذبہ دل میں رہتا۔ اس لیے جو اللہ کے چاہنے والے لوگ تھے، جو بڑے بڑے اولیاء تھے، وہ لوگ موت کو سب سے زیادہ اچھی چیز سمجھتے تھے۔ موت کے بارے میں کہتے تھے کہ موت ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنے محبوب سے ملا دے گی۔ موت کو پسند کرتے تھے اور موت سے محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ موت سے محبت اللہ سے محبت کی وجہ سے تھی۔ موت کی وجہ سے ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے قربت ملے گی۔ اس لیے مرنا ان کے نزدیک کوئی عیب کی چیز،
کوئی ڈر خوف کی چیز نہیں تھی، بلکہ مرنا گویا کہ ان کے نزدیک ایک لذت کی چیز، گویا کہ وہ موت کا انتظار کرتے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ چونکہ موت کے بغیر ملاقات نہیں ہوتی، اس لیے موت کی بعض لوگ تمنا بھی کرتے تھے، اگرچہ کہ تمنا کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، لیکن موت کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت بھری ہوگی تو پھر اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اللہ سے ملنے کی جن دلوں میں تڑپ نہیں ہے، جن کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے، جو دنیا کی نعمتیں ملی، پیسے ملے، کھانے کے لیے غذا مل رہی، اور ماحول اور معاشرے میں تھوڑی عزت مل گئی، تھوڑے عہدے مل گئے، خاندان میں سماج میں عزت مل گئی، شوہر اچھا مل گیا، یا اولاد فرما بردار ہو گئی، تو بس اسی میں خوش، یہ سمجھ رہے کہ یہ سب کچھ ہے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی پر ہی راضی ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیاوی زندگی پر مطمئن بھی ہو گئے، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، نہ آخرت کا کوئی یقین ہے، نہ موت کی کوئی تیاری ہے، بس دنیاوی نعمتوں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ چکے ہیں، اور دنیا کے ملنے پر ہی بالکل دل خوش ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مقصد بھول کے زندگی گزارنے پر جہنم کی وعید سنائی۔ بے مقصد زندگی گزارنا، زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں، نہ جنت کا شوق ہے، نہ اعمال کی کوئی فکر ہے، نہ نیکی کا کوئی شوق ہے، نہ اللہ سے ملاقات کا، نہ اللہ کی محبت کا دل میں کوئی اس کی فکر ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار، یہی لوگ جہنم کے باسی ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ کو بھول کے رہنا، بھول کے زندگی گزارنا، بے دینی کی زندگی گزارنا، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت انداز میں اللہ نے تنبیہ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے لہجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے، مقصد سے، آخرت کی زندگی سے غافل ہیں، حقیقت میں وہ انسان ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو جانور سے بدتر ہیں، اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کی ایک بڑی تعداد کو صرف جہنم کے لیے پھیلایا ہے۔ اللہ بڑے سخت لہجے میں فرما رہے کہ انسانوں اور جنات کی بڑی تعداد صرف جہنم میں ڈالنے کے لیے بنائی گئی، انسانوں اور جنات کی بڑی تعداد صرف جہنم میں جانے والی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ بڑی تعداد، اللہ کہہ رہے کثیر من الجن، انسانوں کی بڑی تعداد جہنم میں جائے گی، بڑی تعداد جہنم میں جانے ہی کے لیے ہے۔ دنیا میں زیادہ لوگ غافل ہیں، زیادہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، زیادہ لوگ بے دین ہیں، اور ہم کبھی بھی لوگوں کو دیکھ کے اپنے عمل کا فیصلہ نہیں کرنا۔ ارے دنیا میں ہو رہا چنا، دنیا میں یہ چل رہا، دنیا میں جو ہے کون سچ بول کے کر رہا، سب چوریاں کر رہے، سب گھپلے کر رہے، سب رشوتاں لے رہے، سب جھوٹی بول رہے، اور دنیا میں سب چل رہا، چغلیاں بھی چل رہے، غیبتاں بھی چل رہے، کون دودھ سے دھلا ہوا ہے۔ دنیا کو دیکھ کے کریں گے تو اللہ فرما رہے کہ اکثر لوگ جہنمی ہیں،
اکثر لوگوں کو دیکھ کے کریں گے تو پھر ہم بھی اکثر لوگ جہاں جا رہے، اکثر لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہی ہمارا ٹھکانہ ہے. اپنے کو دنیا دیکھنا نہیں ہے، اپنے کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات دیکھنا ہے. اور اصل کمال تو یہ ہے، حالات کتنا بھی ہمارے مخالف ہو، حالات کتنے ہی بے دینی پھیلانے والے ہوں، ہمیں مضبوطی سے دین پہ چلنا، یہی کمال ہے. جب سیلاب آتا تو پانی کے اوپر تنکے ونکے ہلکی پھلکی چیزیں پانی کے باہوں میں بہہ جاتی، جو چیزیں مضبوط اور وزنی ہوتی وہ پانی میں جم جاتی، پانی ان کو ہلا نہیں سکتا. ہمیں مضبوط بننا ہے. حالات جہاں لے جائے، دنیا جہاں لے جا رہی اور لوگ جہاں جا رہے ہم بھی ان کے پیچھے چلنا، لوگ ایسا کر رہے تو ہم بھی ایسا کرنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. ایسے لوگوں کا کام ہے جن کے سامنے کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے، بن پیندے کے لوٹے ہیں، بے مقصد زندگی گزارنے والے ہیں تو وہ لوگ کر لیتے. ہمارے سامنے کلیئر مقصد ہے، ہمارے سامنے ایک ٹارگٹ ہے، ہمارے سامنے ہر چیز طے ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جاؤ، ہم وہ ٹارگٹ سے ہٹ نہیں سکتے، ہم مقصد زندگی کو بھول نہیں سکتے، ہم اللہ کے احکام کو توڑ نہیں سکتے. اگر ہم بھی توڑ دیں گے جیسا اکثر لوگ کر رہے تو پھر اکثر لوگوں کا جو انجام ہے وہی ہمارا انجام ہوگا، اور اللہ کہہ رہے کہ اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. قرآن کریم میں فرمایا جنات اور انسان کی اکثریت کو ہم نے جہنم کے لیے پھیلایا ہے. جیسا کہ کچرا ہوتا، کچرا پھینکنے کے لیے ہوتا، کچرا لوگ جلا دیتے پھینک دیتے، اسی طرح انسانیت کا بھی کچھ لوگ کچرا ہیں، کچھ لوگ انسانوں میں بھی کچرا ہیں. جب وہ لوگ مریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جلائیں گے. وہ لوگ انسان نہیں ہیں بلکہ انسانیت کا کچرا ہے. کون لوگ ہیں؟ یہ بڑے غور سے سننے کی بات ہے اور جائزہ لینا کہ کیا ہم بھی ان لوگوں میں ہیں، کیا کہیں ہمارے اندر بھی وہ چیزیں نہیں پائی جا رہی. تو فرمایا جہنم کس کا ٹھکانہ ہے، جہنم کن لوگوں کے لیے بنائی گئی. تو قرآن کریم اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سمجھنے کے لیے دل ہیں، دل و دماغ ہے لیکن سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں. دل ہیں، سب دیکھ رہے اچھا برا کیا ہے، معلوم ہے یہ غلط ہے، معلوم ہے خاندان میں لڑائیاں لگانا ہے، معلوم ہے کسی پہ ظلم کرنا بری بات ہے، معلوم ہے غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا اور تہمت لگانا، الٹے سیدھے کام کرنا غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غلط راستے پہ چل رہے. معلوم ہے کہ نماز پڑھنے سے، اچھے راستے پر چلنے سے آخرت بنے گی، انجام اچھا برا معلوم ہے، معلوم رکھنے کے بعد بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے، معلوم رکھنے کے بعد بھی بالکل غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ وہی غلط راستے پہ چل رہے. سمجھنے کے لیے دل ہے مگر اچھائی برائی سمجھتے نہیں، وہی غفلت کی زندگی، وہ دنیا جدھر جا رہی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے، وہی غلط کاموں میں زندگی گزر رہی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن عبرت کی نگاہیں نہیں، سب دیکھ رہے مگر دماغ کام نہیں کر رہا. گھروں میں مردوں کو دیکھ رہے کہ والدین کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا. اب کرونا وائرس تھا، ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ لوگ مرے، آنکھوں سے دیکھ رہے لوگ مر رہے، جنازے اٹھ رہے، غسل دیا جا رہا، پھر لے جا کے مٹی میں ملا دے رہے. یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی اپنے مٹی میں ملنے کا احساس نہیں ہے. سب دیکھ رہے کہ زندگی چپ خالی ختم ہو رہی، لیکن اس کے باوجود بھی نیکیوں کی محبت پیدا نہیں ہو رہی، نیک اعمال زندگی میں نہیں آ رہے، غفلت دور نہیں ہو رہی اور آخرت کی تیاری کی فکر پیدا نہیں ہو رہی. خود اپنے آپ کو بھی دیکھ لے رہے کہ بالا سفید ہو رہے،
پہلے بالاں کالے تھے، اب بال سفید ہو رہے، سر میں بال سفید آ رہے۔ پچھلے زمانے میں لوگ سفید بالوں کو دیکھ کر موت یاد کرتے تھے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں ہے، وہ بادشاہ ایک بندے کی ذمہ داری نوکری لگا دیا کہ جب بھی میں تھوڑا حشاش بشاش خوش نظر آؤں مجھے موت یاد دلا دینا۔ تو جب بھی بادشاہ ذرا زیادہ خوش نظر آتا تو کوئی بندہ بادشاہ کو یاد دلاتا تھا کہ بادشاہ سلامت، انجام آخر کار موت ہے۔ بادشاہ موت یاد دلانے کے واسطے ایک بندے کو رکھ لیا تھا۔ جب بادشاہ ایک مرتبہ آئینے میں دیکھا کہ ایک بال سفید نظر آ گیا تو بندے کی نوکری ختم۔ تو بادشاہ بولا کہ بھائی اب موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، سفید بال آ گیا تو بس اب موت یاد ہے۔ جب بھی میں اپنے بال آئینے میں دیکھوں گا تو میرا سفید بال مجھے موت یاد دلائے گا۔ پورے بالاں سفید ہو رہے مگر موت یاد نہیں آ رہی، پورے بالاں سفید ہو رہے، آدھے پیرا خبر میں چلے گئے، آنکھوں کی روشنی کمزور ہو رہی، قوت طاقت کمزور پڑ رہی، قدم لڑکھڑا رہے، قوت اور طاقت جواب دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی موت کی کوئی فکر نہیں۔ اور آج کل ایک بڑا تماشا ہے بالوں کو کالے کر لینے کا۔ بالوں کو کالے کر لینے سے کوئی جوان نہیں ہوتے۔ بالاں کالے کر لینے سے جوانی لوٹ کے نہیں آتی، اور بالاں کالے کر لینا یہ شرعی اعتبار سے بری بات ہے۔ بالوں کو کالا کلر لگانا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ بالوں کو لال خضاب لگا سکتے، خضاب کا مطلب مہندی لگا سکتے، اور کالے کلر کے علاوہ دوسرا کوئی اور خضاب استعمال کر سکتے، لیکن کالا کلر لگانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کالے کلر بالوں میں لگا رہے، آدمی بھی لگا رہے، عورتیں بھی لگا رہی۔ بالاں سفید ہو گئے تو یہ سمجھتے، یہ دل میں آ رہا کہ لوگ بڈھے بولتے، لوگ بوڑھے سمجھتے۔ جب عمر ہی چھوڑی 40-50 سال تو ہو رہے بوڑھے، تو پھر لوگ بوڑھے بولنے سے، بوڑھے سمجھنے سے کیا جاتا؟ اگر لگانا ہے تو لال خضاب لگا سکتے، مہندی لگا سکتے، کالا کلر کبھی نہیں لگانا۔ کالا کلر لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اب کالا کلر لگا کے یہ سمجھ رہے کہ جوان ہے، موت کہاں ہے، موت کہاں آئے گی بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو اتنی ساری چیزیں ہم خود اپنے جسم میں محسوس کر رہے، اتنی ہر دن نئی نئی بیماریاں آ رہی، لوگ بیماریوں سے آزو بازو مر رہے، اس کے باوجود بھی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی، تو پھر اور کیا کرنا؟ عقل ٹھکانے پہ لانے کے واسطے پھر اور کون سا طریقہ ہونا؟ پھر اس کے بعد تو ہماری اپنی موت ہی باقی رہتی۔ اتنی چیزیں ہونے کے باوجود بھی، اور دنیا میں اتنے حالات ہم دیکھ رہے، لوگ ڈوب رہے سو دیکھ رہے، ترقی کر رہے سو دیکھ رہے، لوگ بیماریوں میں مر رہے سو دیکھ رہے، ٹھہرے ٹھہرے مر رہے، بیٹھے بیٹھے مر رہے، چلتے چلتے مر رہے۔ اتنی عبرت کی چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی عقل ٹھکانے نہیں لگ رہی، عقل ٹھکانے پہ نہیں آ رہی، اور کوئی فکر پیدا نہیں ہو رہی۔ تو پھر ابھی کون سی چیز ہے جو ہماری عقل ٹھکانے پہ لائے؟ بس ہماری موت ہی کچھ کر سکتی۔ موت سے پہلے اگر اتنی غفلت ہے، اتنی چیزیں بھی ہمارے اندر سمجھ پیدا نہیں کر رہی، تو پھر اب موت ہی اس کا علاج ہے، مر کے ہم پھر عقل ٹھکانے پہ آ سکتی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن عبرت کی نگاہ نہیں ہے، عبرت نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں مگر حق بات سنتے نہیں، دیکھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اتنا بول رہے لوگ، اتنا سمجھا رہے، اتنا بول رہے، اتنا سمجھا رہے، اتنے مؤثر بیانات ہو رہے، دین کی اتنی اچھی اور پیاری پیاری باتیں ہو رہی، اور بڑی محنتیں ہو رہی، سب سن رہے، لیکن سننے کے بعد بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اتنے بڑے بڑے اچھے بیانات سننے کے باوجود بھی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، اللہ فرما رہے کہ یہی لوگ
چوپائے ہیں، جانور ہیں۔ یہ بات غور سے سنیں، اللہ کیا بول رہے؟ جو انسان زندگی سے غافل ہو، مقصد زندگی بھول کے زندگی گزارے، دنیا میں کہیں کو آیا نہیں معلوم، دنیا میں کون بھیجا نہیں معلوم، کیا کرنا ہے نہیں معلوم، کیا کر رہے نہیں معلوم، اسی طرح اپنی جو صلاحیتیں ہیں، سمجھنے کی صلاحیت، سمجھ بوجھ اور اچھے برے کی تمیز، یہ صلاحیتوں کو غلط استعمال کر رہے یا ان صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لا رہے، تو اللہ بول رہے کہ وہ جانور ہیں، چوپائے ہیں۔ اور بالکل کلیئر بات ہے، جانور ہیں تو ان کے پاس سمجھ بوجھ نہیں ہے، اللہ نے ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی، جانوروں میں عقل نہیں ہے، اس لیے وہ صرف کھانے پینے میں اور خواہشات میں زندگی وہ گزار رہے، عقل نہیں ہے تو اس لیے اللہ کا کوئی ان سے مطالبہ بھی نہیں ہے، نہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، عقل نہیں ہے اس لیے ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ بوجھ، شعور، بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی ہم اگر غفلت کی زندگی گزاریں، منمانی کی زندگی گزاریں، صرف کھانے پینے میں خواہشات کی زندگی گزاریں، تو پھر ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اس لیے تو اللہ فرما رہے کہ وہ بھی جانور ہے، یہ بھی جانور ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ 4 پاؤں کے جانور ہے، یہ 2 پیر کے جانور ہے، 2 پیر ہے، 2 ہاتھ ہے، انسانوں جیسا چہرہ ہے، انسانوں جیسی آنکھ ہے، انسانوں جیسی باتیں کرتے، انسانوں جیسی بولی بولتے، لیکن جانور ہے، حقیقت میں جانور ہے۔ جیسا جانور کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، جانور بے مقصد زندگی گزارتا، تو یہ ان کی بھی زندگی بے مقصد ہے، ان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اور اللہ نے اس کے آگے فرمایا بل ہم اضل، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ جانور ہے، اب صلاحیت دینے کے بعد، سمجھ بوجھ دینے کے بعد اگر یہ غفلت کی زندگی گزارے تو پھر جانوروں سے کہیں گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، پھر یہ لوگ غافل ہیں، غفلت کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو غفلت کی زندگی گزارنا، بے مقصد زندگی گزارنا، اللہ کو پہچانے بغیر زندگی گزارنا، اللہ کی محبت کے بغیر زندگی گزارنا، آخرت کی فکر کے بغیر، آخرت کے اعمال کے بغیر زندگی گزارنا، خالی دنیاوی چیزوں میں، لذتوں میں، مزوں میں، دنیاوی ٹینشنوں میں ہی زندگی گزارنا، یہ کوئی خاص ہمارا امتیازی کام نہیں ہے۔ بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری اپنے اللہ کو پہچاننا ہے، اپنے خالق کو پہچاننا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اگر ہم غفلت کی زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی تباہ ہوگی، دنیا میں کبھی چین سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو بھول کے زندگی گزارے تو اللہ سکون کیسا دیں گے؟ اللہ کو بھول کے زندگی گزارے تو پھر اللہ رحمتیں کیسے نازل کریں گے؟ اللہ کو بھول کے زندگی گزارے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ کو بھول کے زندگی گزاریں گے تو ہماری نسلیں، ہماری اولاد، ہماری فرما بردار کیسے ہو سکتی؟ اللہ کو بھول کے زندگی گزارے تو دنیا بھی برباد ہے، دنیا بھی برباد ہے اور آخرت تو برباد ہے ہی۔ تو اس لیے آج کی مجلس کا خلاصہ